अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा मेरी आवाज़ नहीं जा रही सही है जी सही। Hello. आपकी आवाज़ नहीं। Okay. सर हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Okay. Assalamu alaikum, students. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सर अस्सलाम कैसे सर। हैं आप? मती ये इसमें नहीं मगर इधर ये शायद वो जो है हेडफोन इसकी तरफ सेट है। वो इधर से आ रहा है आवाज़ जो है या उधर उसका लेवल कम है। जी सर अब ठीक हो जाएगा। हेलो। ओके अस्सलाम आपको वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी और आप स्लाइड्स भी देख सकते हैं। यस सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नहीं सर। आओ। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हो सकता है कि हमारी आवाज़ ना आ रही हो आपको। अच्छा हम्म, वॉल्यूम बंद। कभी कभी हाथ रख हो जाता है। हेलो। Okay. जी Now I can hear you. You could hear me, but I couldn't. So we have fixed that. Okay. सर। Uh, Assalamu alaikum. Welcome to वालेकुम अस्सलाम। our this fall 2020 semester, and we have two very exciting courses we will be doing together. One is about the IoT, and other is about the deep learning. We are preparing, uh, we have almost prepared some very good labs which we'll be using in these courses, inshallah. For the lab part, because the university has decided that they will run first 1 month online and then हम्म, they will move to the campus. And our this labs for these two courses are very practical lab. Maybe the Python part of the some assignments, simple assignments we will do over here. You will do at your हम्म, own. But proper labs, when we cannot do the hardware part on this. So we ask them and they say, okay, we will be missing 4 labs. We will not conduct our lab hours and they will not be counted. So when the lab हम्म, starts, we will be doing on campus. Whenever they are done, we will do on campus. And because it involves connecting circuits and interfacing things and moving uh, maybe your lot of gadgets on the floor and things like that. So हम्म, we will not conduct the lab things. 4 labs will be missed if we carry out the online thing for 1 month.
And then from the 5th week, our first lab will be counted, and we'll make up for the lost labs during or towards the during the semester, and complete them. However, uh, the good part is that first part of the course is such that where we are not hooking up those circuits at this stage. So this part will not be seriously affected. In fact, we'll be more ready for those circuit things to connect and actually run. So Hmm. first part of both these courses is we want to learn about the Python, because Python is the language of choice for both these applications. And you have been doing a lot of uh, C++ in the past. That will be an asset for you. We did that in PDC also. That will be an asset for you, that how to handle a structured language and a object-oriented programming concepts applying into a language. So to that extent, your learning of those things will be helpful. But now Python is a new language, very popular, modern language, lot of support of libraries, very simple. It's very easy and simple language, easy to learn compared to other languages like C, C++ or Java, etc. It's easier to learn. But in the present time, because of large community of support and very huge built up of libraries for it, it is now in all the areas of applications the most popular language used. So especially for IoT and AI deep learning, uh, they they are 90% dependent on this, uh, and everybody is using Python as the thing. In fact, then Python has later penetrated into our other areas also, like in networking. We have been teaching the developing of network application layer by using C, C++ in the past, but now the new books use there also, because there is good support of library. Even there, we use in new courses the Python we need there, and in lot of areas. So our first part of both these courses was learning of Python, which will be the basis of next sequence of things in these courses. Now, because our studentship for both the courses is same, so instead of first doing some Python as a prereq for one course and repeating the Hmm. similar things for Python part of other course, what we will do is आप हम इस दोनों क्लासेस को कंटिन्यूएशन में इस्तेमाल करेंगे. यानी हम एक आईओटी के स्टेज में अगर हम पाइथन के लिए लेक्चर 1 लेंगे, तो फिर नेक्स्ट डे डीप लर्निंग की क्लास में पाइथन पार्ट के लिए लेक्चर 2 ऑफ पाइथन पढ़ाएंगे, विच मीन्स कि सब ने लेक्चर 1 में आप सब ने कर लिया है और अब लेक्चर 2 उसी की कंटिन्यूएशन है. तो हमारा पेस पाइथन के लर्निंग का डबल होगा. We will be using double number of lectures initially for learning of Python, and that will mean कि हमें ये important requirement learning की faster हम cover कर लेंगे. उसके बाद फिर हम दोनों courses की इसका यूजेज इनटू एप्लीकेशंस पे जब जाएंगे, तो फिर इट विल बी टेलर्ड टू दोज डोमेन्स, और वो फिर हम अलग-अलग करेंगे. यानी अब जब पाइथन को आईओटी के डोमेन में यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लेक्चर्स फिर हम आईओटी के क्लास में करेंगे, और फिर जब पाइथन को हम डीप लर्निंग के उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जी. वो लेक्चर डीप लर्निंग में करेंगे. ठीक, सही. ये हमारा प्लान है. अच्छा, ओके सर. अब हम इसमें कह रहे हैं कि पाइथन के लर्निंग के लिए, लैंग्वेजेस के लर्निंग के
مختلف طریقے اور اپروچز ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں. ہمیں ہمارا بھی جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم ایک تو طریقہ یہ استعمال کریں گے کہ پہلے ایک پورا منیمم بیسک لیول کا پارٹ ہم کر لیں. لیٹ می اوپن دا سلائیڈ. اوکے سر جی سر جی جی سر آج ہماری انٹرنیٹ آف تھنکنگ کی کلاس ہے یا اس کی کیا بولتے ہیں ڈیپ لرننگ کی ہے؟ IoT کیونکہ ہمیں جو ٹائم ٹیبل ملا اس میں کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنکنگ دیا ہوا ہے پہلا سبجیکٹ. جی انٹرنیٹ آف تھنگس پہلا ہے جی اور ہاں جی دوسرا ہے ڈیپ لرننگ. اچھا ہاں جی آپ کو ٹائم ٹیبل جو ملا ہے اس میں اگر انٹرنیٹ آف تھنگس ہے تو وہ صحیح ہے. اور یہ کلاس جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بتایا 2 منٹ پہلے آپ نے ابھی جوائن کیا. نہیں سر. اچھا تو ہماری ایز پر ٹائم ٹیبل منڈے اور وینسڈے کو آئی او ٹی کی کلاس ہے 1.5 آور کی 10:30 سے 12 تک. صحیح ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ٹائم ٹیبل کے مطابق 10:30 سے 12 ڈیپ لرننگ کی کلاس ہے. صحیح ہے. اوکے اچھا اوکے سر. میں نے آپ کو ابھی جو بتایا وہ یہ بتایا کہ دونوں کورسز میں آپ کو پائتھون کی ضرورت ہے. جی ہم پائتھون انسٹیڈ آف کہ پائتھون کے بیسکس ایک دفعہ آئی او ٹی کی کلاس میں پڑھائیں اور پھر وہی چیز ڈیپ لرننگ کی کلاس میں پڑھائیں. اگر یہ کلاسیں ڈفرینٹ سیمیسٹر یا ڈفرینٹ سیمیسٹرز میں ہوتی تو شاید ہمیں یہ کرنا ہوتا, لیکن ہم نے انٹینشنلی ان کو ایک ساتھ رکھا ہے. اچھا ہمارے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ لوگ دونوں کورسز کے اسٹوڈنٹ بھی سیم ہیں. اوکے جی تو بجائے جی اس کے سر. کہ ہم پائتھون 2 کورسز میں الگ الگ پڑھائیں, ہم پائتھون دونوں کلاسز کو ریگولر استعمال کر کے کور کر لیں گے فاسٹر. صحیح ہے. یہ میں نے آپ صحیح کو ہے سر. بتایا. تو میں جیسے اب آج پائتھون پر کا لیکچر 1 پائتھون آج آئی او ٹی میں ہوگا, کل لیکچر 2 پائتھون ڈیپ لرننگ میں ہوگا, اور پرسوں پھر آئی او ٹی میں 3 اور 4 اور 5, اور اس طرح کر کے ہم پائتھون کو فاسٹر کور کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹ شپ سیم ہے اور ہماری ہاں جی سیم سیمیسٹر میں ہم یہ کورس رن کر رہے ہیں. تو وی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام اٹ کہ ہم پائتھون کی لرننگ کو فاسٹر کر سکیں. ٹھیک ہے تو جی سر. آج آئی او ٹی کی کلاس ہے لیکن ہم جی دونوں کے لیے پائتھون شروع کر رہے ہیں. اوکے صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اوکے اچھا اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سیکھنے کے طریقہ جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں, سب لینگویجز کے لرننگ کے ویریس میتھڈز ہیں. اچھا ہمیں بینیفٹ ایک یہ ہے کہ سم بیسک ٹرینڈس, اور ہم نے سی اور C++ میں بہت سارے کانسیپٹ سیکھے ہیں جو یہاں بھی کام آئیں گے, اور ہم اس کانٹیکس سے یہ لینگویج سیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری بیک گراؤنڈ میں C++ کی لرننگ موجود ہے. اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ پہلے لیول پر ایک فیز 1 میں جیسے ہوتا ہے کہ بیسک کا پورا اوور ویو بیسک فیز کریں گے, بجائے یہ ہمارا اس کا پہلا والا بیسک فیز ہوگا جس میں ہم موسٹ آف دا تھنگس جو ہم نے پائتھون میں سیکھنی ہے اس کا ایک کم انیشل لیول کا گو تھرو کر لیں گے سیکھنے میں. پھر ہم سم تھنگ لائک اسی پورے فیز کو لینگویج کے انٹرمیڈیٹ سٹیج پہ دیکھیں گے. اگین وی ول بی گوئنگ تھرو, یو ول بی پریپیئرڈ. ایک اس بیسک کے گو تھرو کے بعد آپ ایک منیمم سمپلسٹ ٹوٹل ایپلیکیشنز اس کی ایز اے اسائنمنٹ یا پروجیکٹ آپ کرنے کے لیے آپ اہل ہو جاؤ گے. اسی کو پھر انٹرمیڈیٹ لیول لرننگ میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک سلائٹلی ڈیپر گو تھرو آف اگین دا ٹوٹل کانسیپٹس کیا جائے گا, اور پھر ایک اسی کی ڈیپتھ کے لیول کو بڑھاتے ہوئے
فائنل لیول آپ کہہ لیں یا ایون ایڈوانس لیول پیپل یوز جی دیز ڈفرینٹ ورڈس. تو ہم جی بجائے اس کے sometimes we have been teaching these languages like C and many other languages, ہم کرتے ہیں کہ ہم یہ والی اپروچ اختیار کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہم ایک آسپیکٹ اس کا لے. پہلا لیٹ سے ڈیٹا ٹائپس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی ہم پوری تمام ڈیپتھ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو وہ پورا کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی اوکے ہم فنکشن کے اس پہ جا رہے ہیں تو اس کے تمام آسپیکٹ کو جاتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. پھر ہم تھرڈ کہتے ہیں فلو کنٹرولز کو دیکھ رہے ہیں, آل پاسبل ویریشنز اینڈ ڈفرینسز آف فلو کنٹرول کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی پھر کلاس کے تمام ڈیپتھ لیول پہ جاتے ہیں. ایک طریقہ لینگویجز کے سیکھنے کا یہ ہوتا ہے. many a times we have been following this also in the but a better اسپیشلی جب آپ نے اس قسم کی ایکسرسائز پاسٹ میں کر بھی لی ہیں تو اے بیٹر وے آف لرننگ اینی نیور لینگویجز اینڈ مور ایفیشینٹ وے از دس کہ آپ بجائے آپ اس پورے کا پہلے یہ والا لیول کریں جس کو میں کہہ رہا ہوں بیسک, کہ آپ نے ساری چیزوں کا یہ لیول دیکھ لیا. پھر آپ نے ان تمام چیزوں کا یہ سیکنڈ, اس کو میں کہہ رہا ہوں انٹرمیڈیٹ, اور پھر ہم ان ساروں کا ہم کہتے ہیں جی ایڈوانس. اچھا, جی اپروچ لینگویج کو لرن کرنے کے لیے اٹس آلویز ٹولڈ کہ آپ خالی اس کی تھیوریٹیکل باتیں بتانے سے ذرا لینگویج اتنے اٹ لکس مور ڈیفیکلٹ اینڈ پیپل فیل کہ یار یہ کیا مشکل ہے. تو زیادہ اچھی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹپیکلی ود ایگزامپلس سیکھیں. یعنی ہم تھرو آؤٹ ہر چیز کی پہلے اس لیول کی ایگزامپلس دکھائیں گے, پھر اس لیول پر آئے گی وہ چیزیں پچھلی ریپیٹ ہوں گی اور ان میں کچھ انہانسمنٹ آتی جائے گی. پھر پچھلی چیزیں ریپیٹ ہو رہی گی, ان میں انہانسمنٹ آتی جائے گی, اور اٹ ول بی آل دا ٹائم تھرو ایگزامپلس. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو ہم اس کی ساتھ ساتھ اسائنمنٹس بھی دیں گے اور آپ ان کو خود بھی کرو گے, اور اس طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے. اس کو اچھی طرح ہمیں سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر ون, بائی اٹ سیلف پریزنٹ ٹائم نے دس از دی لینگویج one must learn. There is no survival without learning Python now. اور ہمارے ان دونوں کورسز کے لیے بھی it's necessary. تو ہمیں اسے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہوگا. with examples we'll go, and ساتھ ساتھ اس ایگزامپلس کے ساتھ اس کے کانسیپچول باتیں جو ہیں وہ بھی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کچھ کہہ رہے تھے, کوئی کوشچن؟ somebody was asking some question. اوکے, اچھا. تو ہمارے اس کے اندر جو خالی پہلے اوور ویو کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں, وہی جیسے میں آپ کو بتاؤں تو اسٹیج پہ اگر کوئی بہت ساری باتیں تو کامن ہی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. کوئی باتیں اگر آپ کو لگیں گی کہ نئی ہیں تو وہ ہم کور کریں گے اور ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. مگر ہم ہمیشہ ایز اے کمٹمنٹ آف وٹ کائنڈ آف تھنگز وی آر گوئنگ ٹو ڈو, اس کا ایک اوور ویو ہم ہمیشہ دیتے ہیں. اس اسٹیج پر اگر اس کی بہت ساری باتیں سمجھ نہ آئے, لیٹر آپ اس کو لنک کرتے رہو گے کہ یہ معاملے, یہ کانسیپٹس ہم نے دیکھے ہیں یا سیکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر ہم پائتھون بیسک انٹروڈیوس کریں گے کہ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام in certain way from the other languages, some motivational introductory thing. پھر ہم اس کے ہمیں جیسے all it's true for all the languages کہ we will learn کہ پائتھون کے اندر مین ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں. ڈیٹا ٹائپس آپ سب سی اور سی پلس پلس سے جانتے ہو کہ یہ سارے ڈیٹا کے ٹائپس ہیں, جیسے کہ انٹیجر ٹائپ, فلوٹ ٹائپ, اسٹرکچر ٹائپ, یہ سارے ڈیٹا کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور آج کل ہمیشہ پاسٹ میں لینگویجز بہت ساری وداؤٹ ہیونگ نان ٹائپ لینگویجز بھی رہی ہیں, مگر ماڈرن لینگویجز ساری ہم ود ڈیٹا ٹائپڈ ڈیٹا کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں اس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ ڈیٹا ٹائپ کا کانسیپٹ ان کیس آف پائتھون کیسے ڈفرینٹ ہے, یہ ہم بات کریں گے. مگر وی ول لرن like all other languages, we learn کہ what are the different data types in this language supported. اچھا, پھر ہم اس میں ایک ڈیٹا ٹائپ کی ایک ٹائپ جس میں
پائتھون نے بڑی اچھی پاورفل سپورٹ دی ہے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو. اسٹرنگ کو یہ بڑے پاورفل طریقے سے اور ایزی طریقے سے ایکسٹینسولی ہینڈل کرتی ہے, اور اس کے بہت زیادہ استعمال ہوگا ہمارے ان دونوں کورسز میں. تو اس کو ہم ایک ڈیٹیل ڈیٹا ٹائپ کی یہ ایگزامپل ہے. اور پھر جس طرح تمام لینگویجز میں ہوتا ہے, جس میں بھی کہ میتھ آپریشنس کے کیا کیا ہیں, ڈفرینٹ ارتھمیٹک آپریشن, لاجیکل آپریشن اور کمپیریٹیو آپریشنس دیکھتے ہیں. تو ہم اس میں سے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں میتھس کے آپریشنس کیا ہیں اور وہ کیسے ہینڈل ہوتے ہیں. اور پھر یہ اسٹرنگ کے ویریبلس کے اسٹور کرنے کا آسپیکٹ کو دیکھا جائے گا. پھر اس میں لائک ادر لینگویجز جو آپ نے سی سی پلس میں سیکھا, اس کے اندر فنکشنز کو بلڈ کرنا اور ڈیفائن کرنا اور یوز کرنے کا کیا کانسیپٹ. تو فنکشنز کا ہم سیکھیں گے کہ فنکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. ایک اور ڈیٹا ٹائپ جو اس میں بڑی ایکسٹینسولی دی گئی ہے, ایک میں نے بتایا کہ جو کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں, ایک تو سمپل ہیں انٹیجر, فلوٹ اور یہ, لیکن جو کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں ان میں ایک تو میں نے آپ کو اسٹرنگ کا بتایا جس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے, اور ایک اور کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپ which is probably the most used one, لسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے. اور یہ لسٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ لسٹ کمپریہنشن, یہ اسی کا لسٹ کے یوزیج کا ایک ایفیشینٹ طریقہ ہے جو ہم سیکھیں گے. پھر ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر جو پائتھون سپورٹ کرتی ہے, ٹیوپلس ٹائپ. ٹھیک, اور اس کے بعد ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر پائتھون میں بہت سارے انٹرسٹنگ ڈیٹا اسٹرکچرس کی بڑی ایفیشینٹ وے میں ہینڈلنگ, ڈکلیئرنگ, ڈیفائننگ, یوزیج کی کیپیبلٹیز موجود ہیں. یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. تو آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے کام جو پہلے آپ میٹریسز اور ریز میں آپ نے کیے تھے, ہمارے پریویس کورس میں بھی کیے ہیں آپ نے. ہم اصل میں ہم اصل میں آپ کو اس میں بہت ساری سملر ایگزامپل کروائیں گے جو آپ کو ہم نے ابھی پچھلے پی ڈی سی میں سی سی پلس پلس سکھلائی تھی, کیونکہ اس میں بھی آپ نے ایکسٹینسولی امیجز, میٹریسز, اریز ان کو استعمال کیا تھا. اور آپ دیکھو گے کہ ہاؤ وڈ یو ڈو دیم ان پائتھون. مینی تھنگس ول بی ڈفرینٹ بٹ generally they will be much more efficient and easier to do in Python. اور پھر اس طرح کے چیزیں ہمارے ان دونوں کورسز میں اسپیشلی ڈیپ لرننگ میں کافی استعمال ہوں گے. وہی میٹریسز کی ڈیلنگز اینڈ آل دیٹ. تو وہ جو لرننگ ہم نے کی ہے پہلے ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ کے ٹائم میں, وہ آپ کی کانسیپچول لرننگ بڑے بگ وے میں آپ کے کام آئے گی. ٹل دی اینڈ آف دی کورس وہ والی پارٹ آپ کے لیے یوزفل ہوں گے. تو ٹیوپلس کی ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے یا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو پائتھون سپورٹ کرتی ہے اور ہم سیکھیں گے. پھر ایک ڈکشنریز کی ہے, اس کو ہم سیکھیں گے. تو یہ 4 کمپوزٹ ڈیٹا اسٹرکچر جس میں پائتھون کی سپورٹ ہے اور ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں ہماری اپلیکیشن میں, وہ یہ والے ہیں. ایک اسٹرنگ, لسٹ, ٹیوپل اینڈ ڈکشنری. ہم ان کو ڈفرینشیٹ کریں گے, ان کا یوزیج دیکھیں گے, ان کی ایگزامپل سیکھیں گے, اور یہ پھر اپنے ان دونوں کورسز میں ان کو ایکسٹینسولی یوز کریں گے. پھر ہر لینگویج میں فلو اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ایف اسٹیٹمنٹس, وائل اسٹیٹمنٹ, فار لوپ, یہ وغیرہ, یہ اس میں بھی ہیں. اور ہم ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ وہ پائتھون کیسے ان چیزوں کو کرتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایف اسٹیٹمنٹ, فار لوپس, آل کائنڈ آف لوپس, فار لوپ, وائل لوپ اور اس طرح کے معاملات. پھر یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ جو دونوں کورسز میں ان ڈیپتھ یوز ہوگا, کیونکہ پائتھون از این آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج. تو اس کے میں دی کانسیپٹس آف کلاس اور کلاس کی انہیریٹنس اور سب کلاس بتانا اور یہ سارے ایشو اس میں استعمال ہوں گے. تو ہم کلاسز کو گریجولی پہلے بیسک لیول پہ سیکھیں گے, اور ان کو ہم
کافی ایکسٹینسولی استعمال کریں گے دونوں کورسز میں. یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ اگر ایرر آپ کے پروگرام میں ہو تو ایررز کو ہینڈل کرنے کے لیے فارمل طریقے ہر لینگویج میں ہوتے ہیں, پائتھون میں بھی ہیں, تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل ایکسیپشنز ان پائتھون, کہ جب آپ کی کوئی چیز ایرر لائک ڈیوائڈ بائی زیرو ہو گیا یا اینی ادر ایرر آپ کے اس میں, اور آپ اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ریگولر وے, بجائے اس کے کہ وہ ایرر ہو جائے اور پروگرام یا ہینگڈ ہو یا آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو. تو دیر از اے پروویژن ان آل لینگویجز انکلوڈنگ پائتھون کہ آپ پلان طریقے سے ایررز کو ہینڈل کرو. تو یہ بھی ہم چیز سیکھیں گے. اوکے, اور وہ یہ اسی کے ساتھ ہے ایرر اینڈ ٹربل شوٹنگ آف ایرر. اور پھر آئی تھنک دیز ول بی آور میجر ٹاپکس اور ایریاز جن کو ہم اس اپروچ کے تحت دیکھنا شروع کریں گے. اوکے, اب after talking of this, maybe motivationally, hello, آپ کا question, you have a question? جی, آپ کو question ہے یا آپس میں بات کر رہے ہو؟ کون یہ ہے؟ اوکے, اگر آپ کو آپس میں بات کوئی کرنی ہو اپنی پرسنل, اس وقت ہم نے آپ کو یہ فریڈم دی ہے کہ آپ کسی وقت بھی آن اور آف مائک کو کر سکتے ہیں. وہ اس لیے دیے کہ کوشچنس کو ہم بجائے ریز ہینڈ یا پینڈنگ ٹل دی اینڈ رکھنے کے, ہم آپ کو یہ لبرٹی دینا چاہتے ہیں کہ ڈیورنگ دی لیکچر اینی ٹائم یو کین آسک دا کوشچن. یہ ذرا پھر پینڈ رکھنے سے وہ کوشچن آپ کو آنسر نہ ہو رہا ہو اور آپ باقی چیزیں سنتے رہو تو وہ ریلیٹ نہیں ہوتا. تو یو ہیو اے فریڈم ٹو unmute any time and ask question. ٹھیک, بٹ اگر آپ کی کوئی اپنی پرسنل گفتگو بیچ میں آ رہی ہو تو پھر آپ پہلے میوٹ کریں اور پھر اپنی پرسنل گفتگو کریں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اوکے, اچھا, تو پائتھون میں اس کے ٹائم کے ساتھ لینگویجز, اس کے لینگویج کے جیسے ہوتا ہے ورژنز آتے ہیں, پائتھون 1, پھر 2, پھر 3. لیٹسٹ ون از 3 اور 3 کا کوئی 3.9, 3.9 از آلموسٹ الفا بیٹا ورژن کے اسٹیج پر ہے, تقریباً فائنلائزڈ ہے. تو 3.9 از دا لیٹسٹ. 3 پائتھون 3 از دا لیٹسٹ اور اس کے اندر سب ورژن 3.9 از دا لیٹسٹ. تو ہم انفیکٹ 3 والے میں انہوں نے ایک جمپ کیا اور بہت ساری کمپیٹیبلٹیز 2 سے مسنگ بھی ہیں, بٹ وی آر لکی کہ وی آر ٹیکنگ اسٹارٹ فرام 3. وی ول ڈو تھنگس آل 3 لیول, اور پھر جہاں کہیں ہمیں کوئی بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کے سلیکٹیولی ہے, بہت ساری جگہ کمپیٹیبلٹی ہے, اگر کہیں وہ ایشو ہوں گے تو ہم اس کو کنسلٹ کر لیں گے ریلیونٹ مینول سے. لیکن ہمارا جنرلی ہم پائتھون 3 کو ہی یوز کریں گے اور سیکھیں گے ان آل دیس بوتھ دا کورسز. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے اچھا, اوکے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں اٹس اے ویری ورسٹائل پروگرامنگ لینگویج. اس کو loved by all, یہ بڑے ورائٹی آف یوزرس تھے, جو بعض لوگ پہلے اس میں سے کسی ایک آسپیکٹ کے لیے کسی ایک کو فیوریٹ کرتے تھے, دوسرے آسپیکٹ کے لیے دوسرے کو تیسرے, مگر اس میں یہ پاور ہے کہ ایک بہت ہی وائڈ رینج آف یوزرس کی یہ موسٹ سلیکٹڈ فیوریٹ لینگویج ہے. ٹھیک, اب یہ دیکھیں, ویب ڈیولپرز جو ایک الگ سی ڈومین سمجھی جاتی تھی, ڈیٹا سائنٹسٹ جو ایک الگ ڈومین سمجھی جاتی تھی, سافٹ ویئر انجینئر جو الگ, یہ ساروں کے لیے یہ کامن پاپولر بیس لینگویج کے طور پہ ایوالو ہوئی ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے, اور اس میں یہاں پہ یہ کچھ ریزنس کہ بھائی اوپن سورس ہونا, بگ سپورٹ آف کمیونٹی کہ اس میں کام ہو رہا ہے, اس کے بہت سارے لائبریریز ہر طرح کی موجود ہیں, اس کے کوڈس کے ایگزامپل جو لوگوں نے بلڈ کیے ہوئے ہیں وہ گٹ ہب پہ یا اس پہ ڈالے ہوئے ہیں, اور آپ کو بڑی ورسٹائل ڈائنامک ایکٹیو سپورٹ اس پہ ملے گی کمیونٹی کی.
اور آپ اس سے بینیفٹ کرتے ہیں. لاٹ آف پیپل آر بینیفٹنگ فرام دیٹ. جب آپ کچھ بگ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے بہت سارے پارٹس ان جگہوں سے آپ سمجھ کے لے سکتے ہیں. اور اس کی بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے یہ لائبریریز کا, کیونکہ یہ یوز بہت پاپولرلی ہوئی اس لیے اس کا لائبریریز کا بہت بڑا ہر فیلڈ میں گروتھ ہو گئی. اور وہ اس قابل آپ کو بناتا ہے کہ آپ کو اکثر جگہوں پہ انوینٹنگ ویل نہیں کرنا پڑتا. یو کین ریڈیلی یوز لاٹ آف پاورفل بلڈ لائبریریز. تو دس از اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ, کیونکہ جیسے جیسے کوئی لینگویج بہت پاپولر اور لاٹ آف پیپل keep working on it, the libraries start evolving, and you will find that now it is in all areas. Very strong powerful library support. یہ strong point ہے اس کا. ایک یہ ہے جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اس کی جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں وہ بڑے یوزر فرینڈلی ہیں. یعنی دیر آر ورائٹی آف ڈیٹا اسٹرکچرز وچ اٹ سپورٹس ایٹ دا لینگویج لیول, اور وہ بڑے یوزر فرینڈلی طریقے سے آپ ان کو دیکھیں گے کہ استعمال کر رہے ہیں. لنک لسٹ کو, ڈکشنریز کو, یہ عموماً لوگ بڑے کمپلیکس طریقے سے ان کو بنا رہے ہوتے ہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا آپ کو ریڈیلی اینڈ انٹیوٹیولی آپ کے یہ ڈیٹا اسٹرکچرز آپ پائتھون میں ہینڈل کر رہے ہو. اوکے, یہ اس کے کچھ اچھائی کی باتیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ کہ اٹس ویری ایزی ٹو لرن ایز آئی ٹولڈ یو کہ آپ ون آف دی ایزیسٹ لینگویجز ٹو لرن. آپ کو شروع میں نئی لینگویج دیر از آلویز اے فیئر آف گیٹنگ ان ٹو اے نیو لینگویج اینڈ تھنکنگ کہ یار ابھی بڑی مشکل سے تو سی پلس پلس کو سیکھا تھا, جان چھڑائی تھی, ابھی ایک اور لینگویج آ گئی. Generally you don't want to learn too many languages for no reason. That is not the reason کہ آپ بہت ساری لینگویجز سیکھ کے کوئی بڑے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. So you have to be very selective. ہم نے اس سلیکٹو ہونے کی ریزن پہ ناٹ کہ آپ کو اوکے. ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ دیر از یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ لینگویج پہ لینگویج سیکھتے جائیں, اور ہر لینگویج نے وہ تمام فیچرز کو اپنی ڈفرینٹ طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو سلیکٹو ہونا ہوتا ہے لینگویج سے سیکھنے کے لیے. ہم نے اس کا چوائس کہ اٹ واز ہائی ٹائم کہ ہمیں پائتھون کے بارے میں ہمیں سیکھنا ان اوائڈیبل والا سٹیج ہے اب. تو اس لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کر کے ہم سیکھنے پہ آئے ہیں. تو لکی بات کیا ہے کہ اٹ از آلسو ایزی. تو ایک تو ان اوائڈیبل ان دی پریزنٹ کنڈیشنز ٹو لرن دس, تو ہم نے اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ سیکھنا آپ کی ایک نیڈ بن گئی تھی, لیکن ساتھ ہی وہ آسان ہے. اٹس ویری ایزی. ٹھیک, اوکے. اٹس ویری فلیکسیبل, اینڈ وہ جیسا میں نے بتایا ایکسٹینسو رینج آف لائبریری سپورٹس اینڈ کمیونٹی اینڈ ورائٹی آف اسٹرکچرز ایٹسٹرا. تو اٹس ویری فلیکسیبل اینڈ ایکسٹینسو سپورٹ آف لائبریری. اچھا, یہ اب میں نے کہا ہے ایچ ایل ایل ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر, ہائر لیول لینگویج. جب سی اور سی پلس پلس یا کوئی بھی ہم لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایچ ایل ایل ہائی لیول لینگویج اس کے طور پہ اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, اچھا. تو اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں فرام تھنگز لائک جو لو لیول لینگویجز ہیں, جیسے اسمبلی لیول لینگویج ہے, آبجیکٹ لیول لینگویج ہے, آبجیکٹ کوڈ لیول لینگویج. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہائی لیول لینگویج. اس میں ہم چیزوں کو تھوڑے سے ہائر لیول آف ایبسٹریکشن پہ کہتے ہیں, اور اس کی ملٹیپل انر انسٹرکشنز وہ جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک, کہ جیسے ہم نے اگر ایک انسٹرکشن ہم یہاں ڈال رہے ہیں مے بی
کہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب اسمبلی ایون سمپل تھنگ جب ہم کہتے ہیں A+B از equal to C, it may break into, اگر اسمبلی میں آپ کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے ٹیک دس thing from say memory or register in A and this thing from memory or register in B, add, and then you say okay store it in C. So یہ لو لیول لینگویجز کر رہی ہوتی ہیں جیسے اسمبلی اور اس طرح کے معاملے. ہائی لیول لینگویج کا ایبسٹریکشن لیول تھوڑا بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے خالی یہ ایک بات لکھی اپنے سمجھ سے اور اس نے اس کے کمپائلر یا ان چیز نے اس کو فردر بریک کر دیا, لوور ڈاؤن اور لرن کیا. تو آپ کو کوڈر کو بہتر لیول پہ سوچنا اور ڈیزائن کرنا اور پرابلم سالو کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو اس سینس میں نے یہاں اس کے ساتھ وی کا لفظ بھی ایڈ کیا ہے. پائتھون کی ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں انفیکٹ بہت چھوٹے لیول سے بہت بڑے لیول تک آپ کمفرٹیبلی جا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی وقت کہ یار آپ کو کوئی بڑی اسپیڈ ریزن یا آپ کا سولوشن بلڈ سی میں ہے یا کسی اسمبلی یا کسی لیول پر ہے اور آپ وہی استعمال کرنا چاہتے ہو کوئی ہائی اسپیڈ یا پیرلزم وغیرہ کے ایسے کسی کنسٹرینٹ سے, تو یہ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اٹ ویری نائسلی ہیلپس یو ٹو یوز بلاکس آف ادر لینگویجز ویر ایور یو وانٹ. تو وہ کتنے ہی لو لیول تک بھی ہوں تو ان کو دے دیتا ہے. اس طرح آپ کو اسپیڈ ریزن یا اینی ادر ریزن کہ آلریڈی بلڈ پیکج ہے اور دوسرا پیکج یا لو لیول پیکج ہے اس کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے. دوسری طرف اس کا جو بڑا مین بینیفٹ جو میں نے وی ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اپنے کانسیپٹ یا ڈیزائن کو کوئکلی پروٹوٹائپ اور ٹیسٹ کرنا ہے کہ یار یہ آئیڈیا اگر اس طرح کرے تو یہ کیسے ہوگا اور اس کو ایسے کریں تو کیسے ہوگا, اس کے اندر اس کے لیے بڑی اچھی سپورٹ ہے کہ یو کین انٹیگریٹ دی کمپوننٹس ایزیلی اینڈ ویری فاسٹ پروٹوٹائپ اینڈ ٹیسٹ سولوشن آپ ٹرائی کر سکتے ہو. تو اس کا ہائی سے بھی کہہ سکتے ہیں ویری ہائی لیول لینگویج کا بینیفٹ بھی اس میں موجود ہے. یعنی آپ نے پیسز یا بنائے یا بنے ہوئے تھے اور ان کو جوڑ جوڑ کے آپ نے ڈفرینٹ سولوشنز کو پروٹوٹائپ کیا اور ٹیسٹ کیا اور آئیڈیاز کو کلیریفائی کیا ویری کوئکلی وداؤٹ اسپینڈنگ مچ ٹائم. تو یہ ایک اس کی اچھی اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اٹس این انٹرپریٹر بیسڈ لینگویج. آپ نے سب لینگویجز کے بارے میں آپ نے سیکھا اور سمجھا ہوگا پاسٹ میں, جو جیسے ہم سی اور C++ وغیرہ کو کرتے ہیں تو جس کو آپ ہم ہمیشہ C++ سے اس لیے ریفر دیں گے یو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ایکسٹینسولی یوز دیٹ لاٹ آف آئیڈیاز یو ہیو فرام دیئر, تو یو کین کوئکلی ریلیٹ اٹ کہ ادھر سے اور ادھر میں سملیرٹی یا ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس مقصد کے لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ انٹرپریٹر بیسڈ لینگویج ہے. کیا مطلب C++ پر کمپائلر بیسڈ لینگویجز کہ آپ اس کا کوڈ لکھتے پورا ایک پروگرام لکھتے تھے جو ہم کرتے تھے سو مینی انسٹرکشن فل پروگرام مینی موجود وٹ ایور فائل and then you say you put it to the compiler and the compiler converts all of them from that source code to well total integrated thing for the machine code, the code which machine understands in terms of one zeros pattern which that processor understands. That is the machine language. So یہ آپ کی مشین ہے, نیچے پروسیسر ہے, اس کو ایک اپنی لوئسٹ لیول آف لینگویج ان ٹرمز آف ونز اینڈ زیروز سمجھ آتی ہے. اور پھر آپ نے یہاں یہ کمپائلر ڈالا, اس نے آپ کی زبان میں کہی ہوئی بات کو مشین کی بتائی ہوئی زبان میں کنورٹ کر دیا اور پھر مشین نے اس کو رن کیا. تو یہ ہمارا کمپائلر بیسڈ کانسیپٹ تھا جو ہم C اور C+ میں یوز کر رہے ہیں. بہت ساری لینگویجز انٹرپریٹ بیسڈ ہوتی ہے, پائتھون بھی انٹرپریٹر بیسڈ ہے. انٹرپریٹر بیسڈ کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں. اس کا جو بگ بینیفٹ جس
جو اس کی اسٹرینتھ بھی ہے کہ یہ ہم کہہ رہے تھے پروٹوٹائپ اینڈ کوئکلی چیکنگ تھنگس. تو آپ ایون ایچ، جیسے ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یار کچھ دیر بعد آپ ایک پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ اپنے کوڈ میں ڈالو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کوڈ صحیح چل رہا ہے یا نہیں، جب ہم سی کرا رہے تھے. تو اس میں بائی نیچر انٹرپریٹر لینگویجز اس طرح کرتی ہیں کام کے. لیٹ سے آپ کا کوئی کمانڈ انٹر کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ یہاں دیں، آپ ایک اسٹیٹمنٹ انٹر کرو اور اس کی آپ کو یہاں آؤٹ پٹ مل جائے گی، دوسری انٹر کرو اس کی آؤٹ پٹ مل جائے گی. تو آپ بجائے اس کے کہ اس پروگرام میں ہر ریگولر انٹرول پہ آپ اپنی پرنٹ یا مختلف طریقوں سے بیہیویئر کو پروگرام لکھتے وقت سیکھو، آپ آٹومیٹکلی ہر سٹیج پہ دیکھتے جا رہے ہو کہ میں جو کام کرتا جا رہا ہوں اس کے رسپانس یا ریزلٹس یا کریکٹ ہونا انکریکٹ ہونے کا کیا معاملہ ہے. تو یہ ایک بڑا کوئک بلڈنگ آف پروٹوٹائپ میں آپ کو بڑا ہیلپ کرتا ہے. تو اٹس ناٹ اے کمپائل ٹائپ. اچھا یہ ضرور ہے کہ اکثر اگر آپ ہر لائن پر ایک رسپانس دیکھنا اور یہ چیز نہیں چاہتے ہیں اور آپ کہتے کہ یار میں آئی وانٹ ٹو انٹر اے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ سی دا بیہیویئر، تو وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایز اے کمانڈ لیول کی بجائے اسکرپٹ بیسڈ آپشن دیتا ہے، جیسے اور بھی جاوا اسکرپٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اسکرپٹ لیول کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک وقت میں بے شک ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو ڈالا اور ان کو رن کیا. اچھا اس کے رن کرنے سے کیا ہوگا؟ اگین اٹس ناٹ کمپائلر بیسڈ لینگویج، ڈزنٹ کمپائل. انٹرپریٹر جب ہم کہتے ہیں کمانڈ کو، انٹرپریٹر کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لائن بائی لائن یا کمانڈ بائی کمانڈ اس کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے یا کمپائل کر رہا ہوتا ہے وٹ ایور ہے. تو ایچ لائن، تو جب آپ اس کو ایز اے اسکرپٹ بھی چلائیں گے تب بھی اسی طرح رن کرے گا کہ ہر ایک کو جسٹ ان ٹائم کمپائلر لائک تھنگ، کہ ہر دفعہ جیسے یہاں ہر لائن کو کر رہا تھا یہاں بھی یہ کرے گا، مگر ایک سیٹ آف لائنس کو یہ اپلائی کر دے گا ان اے اسکرپٹ. تو اس میں اسکرپٹ کا آپشن ہے، بٹ both work as a like a interpreter. Each line is interpreted during the run and اس کے آپ کو results ملتے ہیں. تو یہ ہمارے اس کے دو آپشن ہیں بٹ انٹرپریٹر بیسڈ. اچھا سی وغیرہ کی ایک بہت پاپولیرٹی کا آسپیکٹ یہ تھا کہ دے کیم ایز اے اسٹرکچرڈ بلاک اسٹرکچرڈ لینگویجز. ان کی اچھی بات جو جب یہ انڈکٹ ہوئے تو ان کی ایک بڑی یہ پاپولیرٹی کی بات تھی. بلاک اسٹرکچر لینگویج کے مقصد پاپولیرٹی سے کیا تھا، میں اس کو یہاں پر ڈرا کر دیتا ہوں. اچھا چلیں یہاں میں ادھر اوکے لیٹ می ٹیک پیج. اوکے اچھا بلاک اسٹرکچر لینگویجز ہونا ایک بہت اچھی اور بہت بڑی بات تھی when these things like C++ came. اور وہ یہ تھا اس سے پہلے بہت ساری لینگویجز جس میں اوکے آلرائٹ اوکے. اچھا جب C++ آئے اور ایسی بہت ساری لینگویجز جو اب ہم جن کو کہتے ہیں اسٹرکچرڈ یا بلاک
اسٹرکچرڈ لینگویجز ہیں, اٹ واز اے بگ بریک تھرو. ان میں کیا ہو رہا تھا, کیا اچھی بات تھی, کیا بریک تھرو تھا. آپ لوگ سی اور سی پلس پلس کر چکے ہو, مگر اب ہم اس کو اس لیے اس آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں بھی ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے, اور اس کی کچھ ویریشن ہے اس میں جو اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اسٹرکچر لینگویج کمپیئر ٹو دی پاسٹ یہ تھے, جیسے پہلے تھی ادھر نان اسٹرکچر لینگویج میں فورٹرون, اس کے مقابلے میں اس وقت تھی فورٹرون لینگویج. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاسٹ میں ہمیشہ سے یہ بہت سائنٹسٹ, کیونکہ فاسٹ تھی ایفیشینٹ تھی, تو سائنٹسٹ آج تک ابھی بھی فورٹرون میں ہی بہت سارے, کیونکہ لیجنڈری کوڈ موجود ہے تو ابھی بھی فورٹرون میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. دے ہیو بگ لائبریریز وغیرہ. تو وہ جو لینگویجز اس وقت تھیں جو بڑی پاپولر بھی تھیں, ایفیشینٹ بھی تھیں, مگر دے یوز ٹو رائٹ اے اسپیگیٹی کوڈ. ٹھیک, وہ کوڈ میں آپ اسٹیٹمنٹس لکھنے شروع ہو گئے, ایک اینڈ سے لکھتے جا رہے ہیں, ایک ون فلیٹ لیول کوڈ تھا, اے ٹو زیڈ سارے آپ نے لکھے. بیچ میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی وہ چاہیے تو آپ ہمیشہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز کرتے تھے. اس کیس میں گو ٹو, تو آپ کو ادھر سے ادھر جانا ہے تو ادھر چلے گئے, یہاں سے ادھر آنا ہے تو ادھر آ گئے, ادھر سے پھر ادھر جانا ہے تو اس کو پیپل سیٹ اسپیگیٹی کوڈ. یہ اسپیگیٹی آپ سب لوگ یوز کرتے ہو گے, تو اسی طرح کے صورتحال بنتی تھی. ایسے لینگویجز میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کو کوڈ کو موسٹ آف دا ٹائم کوڈ ڈزنٹ ورک فرسٹ ٹائم, سو وین اٹ ڈزنٹ ورک تو ڈیبگ کرنا ہے. اب ڈیبگ کرنا واز اے ہارریبل تھنگ ان ہیئر, کیونکہ اب آپ نے کہ مسائل, اگر یہ 1K لائنس کا کوڈ ہے تو یور ایشوز ول اسپریڈ اوور 1K لائنس, اینی ویئر اینی پرابلم کین افیکٹ, اینی ویریبل چینج ہو رہا ہے, کوئی ایرر ہو گئی ہے, تو وہ آپ کو پورے اسپیگیٹی میں سے ڈھونڈنا ہے کہ بھائی کدھر کیا ہو گیا. اٹ واز ہارریبل ٹو ڈیبگ سچ پروگرام. اس لیے پھر نیکسٹ جنریشن آف لینگویجز آئیں جس میں سی ہم جانتے ہیں اچھی طرح, دے سیٹ کہ نہیں یہ ایشو کو اس طرح نہیں کرنا, اس کو ایسے کرنا ہے کہ ہم نے کوڈ کو بلاکس کی شکل میں لکھنا ہے. یہ ہمارا ایک بلاک کوڈ کا ہے. اچھا, اور پھر اس کے اندر سب بلاک لیٹ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سب سے آؤٹر بلاک ہے. اسٹرکچر وائز بلاک کوڈ کو اسٹرکچر بلاک کی شکل میں بنایا, یہ بگ بلاک ہے, اس کے اندر یہ سب بلاکس ہیں اسٹرکچرلی. مے بی یہ میں نے ایک ہی سائز کا بنا دیا, ضروری نہیں تھے ایک ہی سائز کے ہوتے. یہ میرے سب بلاکس ہیں. پھر ان کے سب بلاکس ہوں گے لیٹس سے اس میں, or maybe there are another set of blocks in this of different size. ٹھیک, اس میں یہ اور پھر مے بی یہ, ٹھیک, اور اس طرح یہ آپ کے بہت سارے. اچھا, اس سے آپ کا مقصد کیا تھا کہ آپ کا ایک بلاک میں جو ایکٹیویٹی ہے جو ہم اکثر سی میں کرلی بریکٹ سے کرتے تھے, آپ اگر سب سے آؤٹر لیٹ سے کوئی لوپ ہے اس کے اندر نیسٹنگ آپ نے سپوز اس لوپ کی ہے, یا یہ اف ہے اس کے اندر فور ہے, یا فور کے اندر ایک اور فور ہے, یا آپ کے ایک کوڈ کے ہائر لیول پہ ایک اور فنکشن ہے, تو یہ اس طرح کہ ان کے اپنے اپنے بلاک کے اپنے اسکوپس ہیں. اس بلاک کا اپنا اسکوپ ہے, جو بھی کچھ ویریبل اور یہ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو ہوئے, اس میں انٹر ہوئے, اس سے باہر نکلے تو پھر آپ اس بلاک پہ چلے گئے, نیکسٹ بلاک میں. تو ہر ویریبلس کا اسکوپ, پروگرام کی لمیٹیشن اینڈ ویزیبلٹی, ہاؤ یور پروگرام از اسٹرکچرڈ. ان فیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, ہاؤ یور پروگرام از اسٹرکچرڈ, کہ ہائیسٹ لیول پہ یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے. تو ایک اسٹرکچر آف اے پروگرام از ویری ویل ڈیفائنڈ, اور پھر اس کی ڈیبگنگ اور ہینڈلنگ اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں. یہ اسٹرکچر لینگویج کی اچھائی تھی. سی نے بڑا اس کو اچھی طرح فالو کیا. انہوں نے ہر بلاک کے لیے کہا کہ ہم کرلی بریکٹ استعمال کریں گے ہر پارٹ آف دا بلاک. جیسے یہ بگ فور میں ایک اور فور ہے, پھر اس کے اندر اور فردر سپوز فور ہے. میں ایک ایگزامپل خالی فور سے دے رہا ہوں, دیکھو ورائٹی آف تھنگس جو آپ یہاں اف
بھی, while بھی, اور فنکشن بھی, سب کچھ آتے ہیں اس میں. تو یہاں پر آپ نے اس کا کرلی بریکٹ سے کہا تو یہ بلاک ختم ہو گیا. ایک اور بلاک ہے وہ اس لیول پر ہے, یہ اس لیول پر ہے یہ کرلی بریکٹ, اور پھر اس کا اپنا یہ لیول ہے, نیکسٹ لیول, اس کا بھی نیکسٹ لیول ہے, اور اگر اس کے اندر ہوتے تو اس کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. یہ اسٹرکچر ہے, اور اس کو ہر بلاک کو ہینڈل کرنے کے لیے کرلی بریکٹ سے. اچھا, لیکن پائتھون نے بھی اسٹرکچرڈ ہے. اٹ فالوڈ دس ماڈرن لینگویجز تھنگ کہ آپ نے اسٹرکچرڈ بلاک کی شکل میں اپنے کوڈ کو بنانا اور لکھنا ہے. لیکن یہ اس میں ایک اسٹیپ اور آگے گئے, اور اس آگے جانے میں ہمارا ایک بڑا میجر سا ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا. آپ کو عادت ہے سی میں اپنے اسٹرکچر کو اس طرح کرلی بریکٹ کی شکل میں شو کرنے میں. انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم بلاک کے لیے کرلی بریکٹ استعمال نہیں کریں گے. تو اب ہمیں خیال آپ کو پیدا ہوگا کہ یار وہ بلاکس کے لیے کرلی بریکٹ نے لیے, تو یہ جو بلاکس ہیں اسٹرکچر کے, یہ تو ہمارا اسٹرکچر بڑی عجیب و غریب ہو گئی, یہ تو سارا مقصد خراب ہو گیا. ایکچولی خراب نہیں ہوا, زیادہ اچھا ہو گیا. زیادہ اچھا کیا ہوا کہ اس میں یہ کرلی بریکٹس ہی معاملے کو طے کر دیتے تھے. تو پروگرامر کو پابندی نہیں تھی کہ ان کو کوڈ کی اسٹرکچر اس طرح بنائے, یعنی کوڈ کو لکھنے میں اسے اس شکل میں لکھنا لازمی نہیں تھا. ٹل دا ٹائم وہ ریکوائرڈ پیئر آف کرلی بریکٹس کو یوز کر رہا ہے, پروگرام ول رن کریکٹ. بہت سارے لوگ جو آرگنائز طریقے سے کوڈ کو لکھنا چاہتے تھے, وہ اپنے آپ پر فورس کر کے ہمیشہ ایسی ہی لکھتے تھے. I be always writing a code, تو میں اس کو یہ اسپیس دوں, پھر انڈینٹ کروں, پھر انڈینٹ کروں, ہر انر اس کو ہمیشہ ایسے ہی شو کروں. مگر لینگویج نے کہا کہ اگر آپ یہ کرلی بریکٹس ڈالتے ہیں تو بس میرے حساب سے صحیح جگہ پہ کرلی بریکٹس ڈال رہے ہیں, اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں اور پیر صحیح کر رہے ہیں, تو لینگویج ول ناٹ آبجیکٹ ٹو اٹ. لائک لینگویج ول ناٹ آبجیکٹ کہ اس پروگرام میں یہ آپ نے یہ پروگرام لکھا تھا, یہ آپ لکھنا چاہ رہے تھے, آپ نے اس کے لکھنے میں لیٹس سے یہ اس کے بعد یہ تھا اندر کا نیکسٹ بلاک. اگر آپ اس بلاک کو لکھنے میں یہاں پر ہی بریکٹ ڈال دیں, یہ والے اس سب بلاک کے, یہ بریکٹ یہاں بھی لوکیٹڈ ہوں, لیکن اگر آپ نے اپنی تھنکنگ وائز معاملات کو صحیح پیئر کیا ہوا ہے کرلی بریکٹس کو, دس پروگرام ول رن فائن. اس کو اور ایک اور آگے ہاتھ لے جاتے, ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. آپ نے یہ انر والے بلاک کے کرلی بریکٹس ادھر ڈال دیے, اس اوپر والے سے باہر ڈال دیے یہاں, اسٹل کوڈ پروگرام ول رن کریکٹ. ٹل دا ٹائم آپ نے کیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا انر لوپ ہے یا انر بلاک ہے, اور اس کا اسٹارٹ اور اینڈ یہ ہے, اور یہ آؤٹر کا اسٹارٹ اور اینڈ یہ ہے, اور ان کی پیئرنگ صحیح ہے, اور ان کے فنکشنلٹی وائز آپ نے وہ سارے حساب کتاب اگر لگائے بھی ہیں, تو اس طرح بھی لکھنے سے یہ چلے گا. اور مینی پیپل جو کرلی بریکٹ سے پتا ہے کہ یار یہ ہمارے معاملے حل کرتے ہیں, اور خصوصاً پروگرام دے کیپ رائٹنگ تھنگس لائک دیٹ, کہ وہ ان کی لوکیشن کو اسٹرکچر کے بغیر بھی وہ صحیح کوڈ کیونکہ ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے اور لکھتے رہتے ہیں. It does not force the user to make the structure. People by their choice try to write code like this. I always try to like even there in C, C++ like this. Lekin because it doesn't force, many people don't. Python نے کیا کہا, Python نے دو اچھی چیزیں کی. ایک تو انہوں نے یہ جو ہمیں ہر وقت ٹو مینی کرلی بریکٹس اور ان کی پیئرنگ اور ان کا حساب کہ یہ والا جو تھا وہ اس کیس سے ہے اور وہ والا اس کیس سے ہے, اور یہ ہر دفعہ آپ کو کوڈر کے طور پہ انٹر بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ سورس کوڈ لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ باقاعدہ لکھنے بھی ہیں, ان کا ٹریک بھی رکھنا ہے, ان کی پیئرنگ بھی رکھنی ہے, ان کا حساب بھی رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہی کوڈ اگر ہمیں لکھنا ہے تو آئی ول ناٹ, پائتھون سیز, میں نے کوئی کرلی بریکٹ استعمال نہیں کرنے, لیکن انفورس کر دینا ہے اسٹرکچر کو یوزر پہ کہ تم اس کو کوڈ کو اس اسٹرکچر کے تحت لکھو جو تم چاہتے ہو اور سوچ رہے ہو.
اور اگر تم نے اس طرح اسٹرکچر کر کے نہیں لکھا تو آئی ول ناٹ ایکسپٹ دا کوڈ، اور یو ول نو کہ آپ نے یہ تو اسٹرکچر ہی غلط بنا دیا. اب اسی کوڈ کی جو یہ مثالیں میں بتا رہا ہوں، وہ جب کہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں آپ نے پہلے ادھر کرلی بریکٹ، آپ نے اب کوڈ لکھنا شروع کیا، یہاں کرلی بریکٹ نہیں ڈالا، یہاں سے آپ کا کوڈ شروع ہوا. اب آپ نے جب یہ انر بلاک لکھنا ہے، اٹ ول انفورس یو کہ آپ یہاں ایک انڈینٹنگ اسپیس چھوڑیں. انڈینٹنگ اسپیس کی تعداد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. عام طور پہ آپ ظاہر ہے 3 to 4 مے بی 4 اسپیسز چھوڑیں گے. اپنے اکثر جو ہم نیچرل انڈینٹس کرتے ہیں رہے ہیں پہلے بھی، تو اس طرح 3 to 4 اسپیسز وغیرہ کا کرتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ انڈینٹیشن نظر آئے. انڈینٹ کرنا اگر آپ نے انر بلاک لکھنا ہے تو لازمی ہے کوڈ کے لکھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں نہیں. یو ہیو ٹو رائٹ لائک دیٹ کہ یہ اگر انسٹرکشن آپ کی ایسے آ رہی تھی یہاں سے، اور ابھی اس کا یہ لیٹ سے آؤٹر فار لوپ تھا اور اس کے اندر یہ انر فار لوپ ہے، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ لائک دیٹ. یو کانٹ رائٹ آن دا سیم وے. تو انڈینٹنگ از فار دا نیسٹنگ از اے فورس تھنگ. However, there is no curly bracket. یہ فرق ہے کہ آپ کرلی بریکٹس ڈالے بغیر انڈینٹنگ پہ فورس ہو رہے ہیں. اب اگر آپ نے اس کے اندر فردر کرنا ہے تو اگین آپ یو ہیو ٹو انڈینٹ اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ کوڈ ان دس وے. اچھا، جو انڈینٹ کے بعد ایک بلاک کا کوڈ ہوگا دیٹ ہیز ٹو ہیو دا سیم انڈینٹس، یعنی آپ کو ایک ہی لائن میں جو بھی آپ نے اگر 4 فرسٹ لیول آف انڈینٹ پہ 4 طے کیا تو یہ سارے اب اس بلاک کے لیے 4 پہ ہوں گے. لیٹس اس کے آگے آپ نے فردر اگر 4 کر دیا تو یہ والے سارے 8 پر ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ 8 پر تھا، یہ 7 پر ہے، یہ 4 پر ہے، یہ 6 پر ہے. تو آپ کو کوڈ کے لکھنے میں ہی اسٹرکچر بنا دی، اور آپ لکھ ہی نہیں سکتے نان اسٹرکچر اور دیکھ کے ہی کوڈ پتہ. تو ریڈیبلٹی بہت ہے، آسان، اور فورسڈ آن دا یوزر. اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیچر جو انہوں نے ایڈریس کیا، اور اس کو یوز ہمیں کرنے میں عادت نہیں ہے ایز اے سی. وہاں میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے اگر اس کے یہ لائن کا ایک ذرا سا ادھر لے گئے یا ادھر لے گئے، ٹل دا ٹائم آپ کے کرلی بریکٹ صحیح تھے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا، اس کو فرق بھی نہیں پڑتا. وہ تو میں نے اس حد تک کہا کہ آپ اس کو ادھر بھی لکھ دیتے. یہ انر بلاک کا یہاں پہ یہ کرلی بریکٹ ڈال کے یہاں پہ آپ لکھ دیتے تو یہ اس کو بھی کھچا ہی چلاتا. صحیح ہے. اور آپ کو کوڈ جب پڑھتے آپ اپنا کوڈ یا دوسرے کا کوڈ تو آپ کو سمجھنے میں کئی دفعہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ. اس کیس میں آپ کو وہ مسئلہ نہیں ہے. اوکے، یہ اس کی ایک بہت اچھا اور بڑا فورسڈ اور ڈفرینٹ دین سی جس کی ہمیں عادت ہے. اچھا، پھر ٹائپ، ڈیٹا ٹائپنگ کا اس کا معاملہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سی ایک ٹائپ لینگویج ہے، اور بہت ساری لینگویجز آج کل ٹائپ لینگویجز ہوتی ہیں. ٹائپ لینگویجز کے بہت فائدے ہیں، اس لیے ساری لینگویجز اب آپ کو ماڈرن ٹائم میں ٹائپ لینگویجز نظر آتی ہیں. اسپیشلی یو نو سی، سی پلس پلس. تو ٹائپ لینگویج سے کیا مراد ہے کہ آپ ہر چیز جو آپ نے یوز کرنی ہے، جو بھی کوئی ویریبل یوز کرنا ہے، آپ نے ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم یہاں پر شروع میں کہتے ہیں کہ یہ ڈکلیریشن پارٹ ہمارا ہے جس میں ہم اپنے پروگرام کرتے ہوئے ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے انٹیجر ٹائپ کا یہ ویریبل ہے میرا ایکس، فلوٹ ٹائپ کا میرا ویریبل ہے وائی، اور اسی طرح دوسری جو بھی ہمارے ٹائپس ہیں ارے کے لیے، میٹریسز کے لیے سارے. تو ہم ہر ایک کیس میں ڈکلیئر کرتے ہیں یہاں اوپر یا باہر استعمال کرنے سے پہلے کہ کیا ٹائپ ہے. اچھا، یہ اب اس کے ساتھ اسٹے کرتا ہے. اور اب آپ جب پروگرام لکھتے ہو تو جہاں بھی کہیں آپ اس کو ڈفرینٹ یا رانگ ٹائپ کا ڈیٹا دیتے ہو، اسائن کرتے ہو یا یوز اسائن کرتے ہو، تو یہ اس کو پہچان لیتا ہے. تو آپ کے کوڈ کی بہت ساری ایررز جو آپ اس طرح کی ایررز کرتے تھے جو یہاں پر ایکسیپٹ ہو جاتی تھیں، وہ یہ پکڑ لیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ تو انٹیجر ٹائپ تھا، یہ تو
آپ نے اس میں یو آر ڈوئنگ اے رانگ تھنگ. تو آپ کا کمپائلر اسٹیج پہ بہت ساری آپ کی ایررز نکل آتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ رن ٹائم پہ جائیں, کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کا تھا اور آپ نے اس کو اسائن کر دیا غلط ویلیو یا کوئی ایسی چیز. اور بہت بینیفٹ ہے اس کا, ٹائپ لینگویجز کو ٹائپ ڈیٹا ٹائپ رکھنے کے فائدے ہیں, بہت فائدے ہیں. تو اس میں ہم کر رہے ہیں. اچھا, اب پائتھون میں کیا ہے فرق؟ پائتھون نے کہا کہ ہم بھی ٹائپ لینگویج ہیں اور ہم بھی ہر ڈیٹا کے لیے ٹائپ استعمال کریں گے, مگر انہوں نے کہا ہم ڈائنیمک ٹائپڈ لینگویج ہے. اچھا, یہ بہت بڑی ویریشن ہے جو سی پلس والوں کو کنفیوز کرتی رہتی ہے. شروع میں کنفیوز کرتی, بعد میں نہیں کرتی. اٹ میکس لائف ان فیکٹ ایزی آلسو, اینڈ یو فائنڈ کہ او یار یہ تو بہت آسان ہو گیا. لیکن شروع میں کیونکہ عادت ہوتی ہے تو انہیں یہ اسٹیٹک ٹائپ لینگویجز ہیں کہ آپ نے ایک ٹائپ ڈکلیئر کر دی اور وہ تھرو آؤٹ آپ کے چل رہی ہے, کمپائلر نے ہی وہ ایرر پکڑ لی اور وہ چل رہا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہم ڈائنامک ٹائپ. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی پہلے سے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ایکس نے انٹیجر ہونا ہے, میرا ارادہ یہ ہے کہ وائی نے یہ ہونا ہے, اور اس طرح کا پلان بنانا ہی نہیں ہے. آپ کو جب چاہیے آپ اس ویریبل پر اس ٹائپ کی ویلیو لکھیں. جیسے اب آپ نے یہ نہیں لکھا اور یہاں پر آپ نے کہا ایکس, جب آپ کوڈ لکھ رہے تھے تو آپ نے کہا یہ ایکس ایکول ٹو 37, اس طرح لکھا. اس نے خود یہ طے کر لیا کہ ایکس از اے انٹیجر ٹائپ, کیونکہ آپ نے اس کو ویلیو فرسٹ ٹائم جب ایکس کو یوز کیا تو آپ نے اس کو انٹیجر ویلیو دی. تو یہ خود اس نے طے کیا کہ ایکس از ناؤ این انٹیجر ٹائپ. مے بی آپ نے کچھ نیچے جا کر آپ نے کہا وائی, اس کو ویلیو اسائن کی 2.073. اس نے یہیں سے دیکھ لیا کہ یہ آپ کی فلوٹ وائی از اے فلوٹ ٹائپ. اچھا, فردر کسی اور پھر ایسے ہی لسٹ اور بہت ساری, جیسے آپ وہاں میٹریسز لسٹ یہ وہ کرتے ہیں تو آپ نے وہ کیے, اور یہ اس کو اور آپ کی اب جب آپ اس کی ٹائپ چینج کریں گے تو وہ بھی ایزی ہے. مثلا اب آپ نے کچھ دیر بعد اس ایکس کو بطور فلوٹ یوز کرنا تھا, تو بیسک اسائنمنٹ میں اب آپ نے ایکس کو فرسٹ ویلیو میں وہ نئی ویلیو دی اور یہ اب فلوٹ ٹائپ ہو گیا. اگر آپ نے کچھ دیر بعد اپنے پروگرام کوڈ میں اس کو 3.21 کیا, اب اس کا ٹائپ سسٹم نے سمجھ لیا یہ ہے. اب یہ اچھا, ٹائپ پھر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے یہ 37 کہا, اب جب آپ اس کو یوز کرو گے اسٹیٹمنٹس میں اس ایکس کو, جیسے آپ ایکس پلس وائی پلس زیڈ اکول ٹو کیو ہے, اب یہاں جو چیزیں جس ٹائپ کی ہیں اور ان کی کون سی کمپیٹیبل ٹائپ الاؤڈ ہیں, کن کو آپ کنورٹ کرنا ہے, جیسے ہم دوسرے لینگویج میں کرتے ہیں کہ یا تو یہ ایسے آٹومیٹک کمپیٹیبلٹی ہو جاتی ہے کہ فرض کرو یہ انٹیجر تھا اور یہ فلوٹ تھا, اور لینگویج الاؤز دیٹ کہ جب یہ آپ ایڈ کریں تو انٹیجر آٹومیٹکلی ٹیکن ایز فلوٹ اینڈ گیوز دا ریزلٹ ان فلوٹ. اور آپ یہاں باقاعدہ ٹائپ کنورشن کی انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اگر یہ الاؤڈ نہیں ہے تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ ایکس کو میں کہوں گا کہ اوکے میک اٹ ایز اے فلوٹ ٹائپ, convert this data into float before carrying out this add operation. تو یا تو پھر آپ کو ٹائپ کنورشن کر کے کمپیٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے, یا آٹومیٹک ٹائپ کی سپورٹ ہوتی ہے کنورشن کی بلٹ ان, تب وہ کام کرتے ہیں. تو ٹائپ لینگویجز کا یہ یوزیج کے وقت یہ بات ہوتی ہے, وہ اس میں اپلیکیبل ہے کہ جب تک آپ نے اس کو انٹیجر رکھا ہے تو جہاں بھی کہیں یوز کریں گے تو یہ آپ کو اعتراض کرے گا کہ بھئی یہ آپ نے غلط استعمال کیا. لیکن جب آپ کو اس کو چینج کرنا ہے تو اٹ از جسٹ سمپل اسائننگ مینس کہ آپ نے ایک نئی ٹائپ اس کو دے دی ہے اس ویریبل کو, اور دیر از نو لائک اسٹیٹک
ٹائپ لینگویج کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ میرے یہ ٹائپ, یہ آپ کا ہیڈ ایک ختم ہو گیا. آپ جب یوز کریں گے تو سسٹم ول انفر کہ آپ نے اس کو کیا ٹائپ کر رکھا ہے. اوکے, تو یہ ہمارا ہو گیا انڈینٹنگ کا. میں نے بتا دیا ہائرارکیکل بلاک اسٹرکچر کے اس کے انڈینٹنگ, نو کرلی بریکٹ. ڈائنامک ڈیٹا ٹائپ کا ہم نے کر لیا, ناٹ اسٹیٹک ٹائپ. اور پھر میں بھی کہ ہم یہی کہہ دیں کہ یہ لائک ادرز, یہ اوپر بھی میں نے بتایا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ اس کو کرتی ہے سپورٹ, آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو, لائک سی ایٹسیٹرا. اور اس کے ظاہر ہے اس کے کوڈ لکھنے کا اسٹائل مختلف ہے, مگر آبجیکٹ اورینٹیڈ کرتی ہے تو کلاس وغیرہ ہم نے جیسے شروع میں بتایا اس کو ہمیں اسی طرح سیکھنا اور استعمال کرنا ہے, جو بڑی پاورفل چیز ہے. تو اس سے آبجیکٹ اورینٹیڈ سپورٹ ہے اس میں. یہ میں نے انٹروڈکشن کہ اس کے اندر بہت وائڈ رینج آف ڈیٹا اسٹرکچرز تھا, جو میں نے ابھی دکھایا بھی کہ اسٹرنگ تو لسٹ تو ڈکشنری تو ٹیوپل, وہ سب کو بڑے ایفیشینٹ طریقوں سے ہم سپورٹ کرتے ہوا اور کام کرتا ہوا دیکھیں گے. اور آپ اپنے پچھلے کوڈ جب اس سے لکھو گے تو آپ کہو گے کہ اوہ اٹ ہیز بیکم دیٹ سمپل. تو یہ سپورٹ بہت ہے, سمپل اینڈ ایفیشینٹ طریقے سے اسے پروسیس کرتا ہے. ایک یہ کہ لائک آل ادر لینگویجز دیر آر wide range of IDEs, integrated development environment for Python also. جیسے آئیڈل ونس پاپولر وہ ہے, تھونی ہے, اور اس طرح ہم آپ ہمارے اپنے کیس میں جب تک کہ ہم اسپیشلائز یوزیج اس پہ نہیں جائیں گے تو ہم جنرلی کافی تھونی کو استعمال کریں گے. اس میں سمپل والے کامن آئی ڈیز میں گڈ ڈیبگنگ سپورٹ ہے اور ریڈیلی اویلیبل ان آور انوائرمنٹ ہے, تو تھونی ایک یوزیج ہے. بٹ دیر آر سو مینی یو کین یوز, اگر کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی تو یو کین یوز دی ادرز آلسو. وی ول بی ان دا بگننگ اسٹیج میں تھونی, جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہے اور تھوڑی اچھی ڈیبگنگ کا رکھتا ہے. اور باقی چیزیں ادر آئی ڈی کی طرح ہی ہے کہ وہ اسپیسنگ اور کلر اور انڈینٹیشن وغیرہ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اوکے, so much for the moving from C++ user to Python user. Any questions so far? اب ہم ان کے ہر کیس کے اسپیسیفک پہ موو کرنا والے اسٹیج پر ہیں, اس پہ جائیں گے. So do you have any questions? No, sir. All is clear. Okay. All right. That's nice. Okay. Time دیکھ لیں 11. Okay. We have. سر ایک چیز کا پوچھنا تھا میں نے. جی پوچھیے. سر جس طرح سی ہمارے پاس فاسٹ پروسیسنگ ڈومین میں زیادہ تر یوز ہو رہا ہے نا, تو پائتھون میں زیادہ تر اسکوپ آف ورک جو ہے وہ بہت ایکسپینڈڈ ہے. تو مطلب ان دا سینس کہ پائتھون میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے تو سی میں کیوں نہیں ہے, یہ ویسے ایک کوشچن تھا. ہاں, یہ کافی لوگوں کا یہ کوشچن آتا ہے. اچھا, اس میں میرا خیال ہے اوکے, آئی وڈ سے کہ بیسیکلی بیلنسنگ کہاں ہو رہی ہے. چلو اس کو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اٹس اے ٹپیکل ہسٹری. دیکھیے, مینی آف اس مے بی آلسو, ابھی بھی ہے ہمارے کورس میں, اسمبلی لینگویج کوڈ از مچ مور ایفیشینٹ. اگر اچھا پروگرامر ہے تو وہ بڑا اسمبلی کوڈ ہمیشہ امبیڈڈ سسٹم میں فار اے لانگ ٹائم, ایون اب بھی بہت سارے لوگ اسمبلی کوڈ لکھتے تھے اور پروگرامنگ اسمبلی میں ہوتی تھی. اور پیپل یوز ٹو ویری اسٹرانگلی بلیو, وچ واز ٹرو آلسو, کہ اٹ واز ون کین رائٹ مچ مور ایفیشینٹ اسمبلی کوڈ دین دی انیشیل کمپائلر. جو ایک میں نے ایگزامپل دی آپ کو کہ اس انسٹرکشن کو اگر آٹومیٹک کمپائلر کنورٹ کر رہا تھا اور ایک پروگرامر جو کئی سالوں سے اسمبلی کوڈ لکھ رہا تھا, تو وہ پروگرامر زیادہ میموری وغیرہ بھی کاسٹلی تھے, تو وہ بڑی محنت سے لکھ کے سارے دن کے اچیومنٹ بتاتا تھا کہ آئی ہیو سیوڈ 10 locations of memory and I have made this thing in
so many one step one instruction and done better. اور ابھی بھی ایسا ہو جاتا ہے, اگر آپ بہتر ہیں, کمپائلر سے بہتر کنورٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن the whole world with time went for HLL. کیوں گئی؟ سی پہ کیوں چلے گئے؟ اسمبلی واز مور ایفیشینٹ. ہمیں ایفیشنسی وتھ ٹائم نظر آیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا سمجھنا اور ان کا ٹائم اور ایفرٹ ڈومینیٹڈ, کہ ہمیں زیادہ بڑے کام کرنے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جو لکھنے والا پروگرامر ہے اس کی لائف ایزیئر ہو اور وہ زیادہ بڑے کام فاسٹر کر سکے, اور کچھ اس کے جو ڈیٹیل ڈنکی ورکس ہیں وہ مشین سے کروائیں. تو انہوں نے کمپائلر کو ایفیشینٹ کیا اور دے بیکیم ایز ایفیشینٹ ایز دی اسمبلی تھنگ. ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح انہوں نے مسائل کو حل کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دس تھنگ کہ کوئی چیز ڈیولپر کے لیے کتنی ایزی اور ایفیشینٹ ہے اور اس کا کم ٹائم میں وہ بڑے پرابلم سالو کر لیتا ہے, از ڈومینیٹنگ نیڈ. اور اس کے جو سپیڈ والے ایشو ہیں وہ پھر اس کے سپورٹنگ چیزوں سے حل کیے جاتے ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے اب جو اس کا سیلینٹ پوائنٹ ہے کہ یار یہ ایزی ہے, مچ مور پاورفل ہے, بگ سپورٹ آف لائبریریز وغیرہ ہے. انہوں نے ایز کے ساتھ یہ بڑے بڑے کام کرنے کا دیا. میں جیسے میں ایچ ایل ایل کی جگہ وی ایچ ایل ایل لکھا, یہ دے دیا. پروٹوٹائپ جلدی کر رہے ہیں, چیزوں کو بڑے بڑے ایشو کو آپ اسٹڈی جلدی کر رہے ہیں, لوگوں کا ٹائم بچ رہا ہے. تو اب جب انہوں نے کہا جہاں ہمیں اس طرح کی ایفیشنسی کی اگر ضرورت ہوگی تو اس کو ہم اس طرح ایڈریس کریں گے کہ ہم جیسے میں نے بتایا انہوں نے انٹیگریٹ کرنے کی سہولت دے دی اگر کہیں ایسا ایشو ہے. لیکن آپ دیکھو گے کہ بعد میں یہ اس لیول تک ہے کہ اب جو آپ کے پاس ڈیپ لرننگ میں جب نیورل نیٹ ورکس وغیرہ کی آپ امپلیمنٹیشنز کر رہے ہیں تو آپ یہ پائتھون میں کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو لائبریریز کی سپورٹ ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ اس کو جی پی یو جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں, جو یہ ٹینسر فلو 2. جو لیٹسٹ آیا 2.0 وہ آپ کو پائتھون بیسڈ کیراس کو جی پی یو لیول پر استعمال کرنے کی ایبلٹی دیتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے سولوشن نکالے ہوئے ہیں اور وہ بھی ساتھ موجود ہیں. مگر آپ کا ایم کیا تھا کہ یار یہ جو ڈیولپر ہے اس کو بہتر لیول آف ایبسٹریکشن دو تاکہ یہ بگر پرابلم کو اوکے اوکے. Did you get the satisfactory کہ کیوں ہم نے اس کو پریفر کر رہے ہیں انسپائٹ آف کہ سی میں اسپیڈ کا بینیفٹ تھا؟ یہ بات سب اوکے. اچھا, اب ہم وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹائم, تو ہم اس کو ابھی یہ کر لیتے ہیں, خالی ہم ان فیچرز کو فی الحال کنکلوڈ کرتے ہیں. میں یہ سلائیڈز آپ کے اس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ ان کو دیکھ کر آئیں اور ہم آگے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ اس میں سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آئیڈل والا انوائرمنٹ کے بارے میں ہے, اور اسی طرح پیتھونی اور یہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس انوائرمنٹ کے سم پوائنٹس جو لوگ اس انوائرمنٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ میں نے جو آپ کو ابھی بیسک چیز بتائی تھی کہ جو ڈیٹا ٹائپس میں صرف بلٹ ان ریڈیلی اویلیبل, پاسٹ میں جو آپ کو ٹائپ سے واقف ہو وہ یہاں پر اس کے کچھ ایگزامپلس ہیں جو ہم یہاں پہ دکھائی ہیں. سمپلی کہ پائتھون میں ہر چیز کو وہ ایز اے آبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہر آبجیکٹ کا جو اسپیسیفک ڈیٹا ٹائپ ہے, جس طرح آپ جب کلاس لکھتے ہو تو آپ کا ڈیٹا اور اس کے تمام میتھڈس اس کے ساتھ جاتے ہیں. آبجیکٹ کے سی میں بھی اسی طرح ہے, تو اس میں بھی جب یہ آبجیکٹ کے طور پہ لیتا ہے تو ہر ڈیٹا ٹائپ کی ڈیٹا اور اس کے تمام میتھڈز اس کے اندر بلٹ ان ہے. جب ہم کہتے ہیں بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ تو اس کا یہ مطلب ہے ان سی ایز ویل ایز ان پائتھون.
تو ہمارے اس کے جو بیسک بلٹ ان ایزی ٹائپس ہیں وہ تو یہ والے تھے جن سے آپ فیملیئر، انٹیجرز اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ، اور یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ اس طرح لکھے تھے. ایک ٹائپ جو اس میں زیادہ اچھی سپورٹڈ ہے اور ڈیٹیل سپورٹڈ ہے اور ایزیلی سپورٹڈ ہے، جو ابھی ہم شروع میں دیکھیں گے اور پھر بعد میں دوسرے بھی دیکھیں، وہ اسٹرنگ ٹائپ ہے کہ آپ اسٹرنگ کو عموماً یہ سنگل اس سے یا ڈبل اس سے ٹائپ کو شو کر سکتے ہو. تو اسٹرنگس یہ بہت سارے قومے کے ساتھ مختلف اسٹرنگ کی ایگزامپل ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو میں نے بتایا تھا، ہم پہلے شروع میں اسٹرنگ کو دیکھیں گے لسٹ، ڈکشنری اور ٹیوپل. تو یہ ایک ٹائپس کی یہاں پر ہم نے لسٹ ڈالی ہے اس کے اندر. پھر یہ میتھ آپریشن they are very similar to C++ and they are all supported here also. ان کا یہاں میں بھی کہ دس آرڈر آف پروسیسنگ پرائرٹی میں یہ دکھائے ہوئے ہیں، اور یہاں وہ سارے ان کے جو نوٹیشن ہم یہاں اس میں استعمال کر رہے ہیں اگین ویری سملر ٹو سی، وہ یہاں پر ہیں. ایکسپوننٹ کا ڈبل اسٹار سے تو 2⁻³ which is equal to 8، تو یہ ہم نے اس کا استعمال کر دیا. موجولس جس سے آپ نے ریمائنڈر نکالنا ہوتا ہے، آپ جانتے ہو اس کو، اور اسپیشلی آپ لوگوں نے سائبر سیکورٹی میں وہ کیا ہوا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ. تو 22mod 8 کا مطلب ہے ریمائنڈر، یہ ڈیوائڈ کریں گے تو ریمائنڈر یہ آئے گا. اس میں انٹیجر اور ادر ڈویژن، انٹیجر ڈویژن جب آپ نے کرنی ہے کہ یعنی آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور آنسر کو خالی انٹیجر پارٹ کو رکھنا ہے اور باقی فریکشنل پارٹ کو نہیں رکھنا، یہ انٹیجر ڈویژن ہے. 8⁻16 تو یہ آپ کو 2.5 تھا. اس میں راؤنڈنگ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوزنگ فلور ویلیو ہے، لوزنگ اینی تھنگ بیونڈ دیٹ ہول نمبر، فریکشن پارٹ کو ہٹا دینا، اس اے فلور ویلیو. تو جب آپ انٹیجر ڈویژن کرتے ہیں تو خالی فلور ویلیو لکھتے ہیں. جب دوسری ڈویژن کریں گے سنگل والی تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے اور پورا جو فلوٹنگ پوائنٹ، یہ دونوں انٹیجر تھے انہیں ڈیوائڈ کیا، لیکن اس ڈویژن کے تحت یہ اس کی پوری کیلکولیشن کرے گا ٹو سرٹن نمبر آف ڈیسیمل جو آپ نے وہاں الاؤ کیے ہوں گے شو کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو فلوٹنگ پوائنٹ آنسر دے گا. ملٹیپلیکیشن لائک سی، یہ دو کو ملٹیپلائی کریں، سبٹریکٹ، ایڈ. تو یہ آرڈر آف پرائرٹی، پریسیڈنس، آرڈر آف پریسیڈنس کے ساتھ کامن تھنگ ود فیو ڈفرینٹ پارٹس ہم یہاں دکھا دیا. اوکے، اب ہم اسٹرنگ اور یہ معاملات اپنے نیکسٹ لیکچر سے ڈیٹیل میں لیں گے. فرسٹ لیول آف ڈیٹیل، سیکنڈ لیول آف ڈیٹیل، تھرڈ لیول آف ڈیٹیل فار دا ہول تھنگ. So we stop here. Any question if you have at this time پوچھیے، ورنہ ہم آپ کو ایک چانس بگننگ آف دا نیکسٹ کلاس بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیں گے. اور if you don't have any question، چلیے اللہ حافظ، see you next time. Okay, all right. Okay, close, stop here. And